नाम और निशान ये कुफ्र, और जा ही रहे हैं कि कुफ्र जा ही रहा है कि तुम्हें मिटा कर रख दिया जाए। उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यही उलमाए किराम। अंग्रेज ने पूरे बर्रे सगीर के मदारिस पर बुलडोजर चला दिया था। किस्सा खानी बाजार पिशावर से लेकर मिदनापुर तक, खैबर से लेकर बांग्लादेश मौजूदा कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें नहीं लगती। क्यों? ये वारिसीन नबी है, ये उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करने वाले, सीरत का सही मफहूम और माना बताने वाले। ये अगर नहीं रहेंगे तो फिर तो उचक लेना आसान है। ये जहां का वाकया मैंने आपको बताया, 7682 अफराद जो ईसाई इंतजार कर चुके हैं, वो एकदम उलमा से कटा हुआ इलाका था, विजयवाड़ा वाला इलाका और आंध्रा और तेलंगाना वाला इलाका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फितनों से आगाह किया। दज्जाल का फितना सबसे खतरनाक फितना है, और दज्जाल के जाहिर होने से पहले दज्जाल के जो पैरोकार है, जो दज्जाल को चाहने वाले, जिन्हें हमारा अपनी ज़बान में कहेंगे दज्जाल के चेले, वो पहले दज्जाल के आने से पहले दज्जाल की क्या करेंगे? राह हमवार करेंगे। क्या करेंगे? राह हमवार करेंगे। आज दुनिया में आप हैरत में पड़ेंगे, और वाकई हमें डूब कर मरने की बात है शर्म के मारे। हमसे ज्यादा, मुसलमान से ज्यादा कुरान और हदीस पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो यहूद और ईसाई कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम लुद पर कत्ल करेंगे नेज़े से, और नेज़ा बताएंगे कि दज्जाल कत्ल हो चुका है। मकाम लुद फलस्तीन का एक इलाका था जिसे आज इजराइल ने कैप्चर कर रखा है, कब्जा कर रखा है इजराइल, और वहां पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है, और उस पर एक एरोप्लेन इन्हीं टाइम इन्हीं वक्त तैयार रहता है, वो भी ऑन इंजन, इन्हीं टाइम, कभी उसका इंजन बंद नहीं होता। हमारे नबी ने फरमाया था कि दज्जाल के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगेंगे, उसका पीछा करेंगे तो दज्जाल नमक की तरह पिघलना चालू होगा हजरत ईसा के खौफ से, और वो मकाम लुत्फ पर आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे नेज़े से कत्ल करेंगे। यहूदियों को यकीन है, और हम लोगों को ये हदीस इल्ला माशाअल्लाह पहुंची हो तो पहुंची हो। आप मुझे ये बोलो, कुएं को खोदे तो पानी मिलता, अब आप जमीन के पास बैठ के बोले पानी होना, तो फिर लोग अब बावले समझते हम लोगों को, हाथ पैर नहीं मार रहे। जब तक आप उलमा के पास नहीं आते, उलमा से नहीं पूछते कि क़यामत की निशानियां क्या है, दज्जाल का फितना कैसा होगा, आपको मालूम कैसा होगा, फिर भी उलमा इकराम जुमा में चीख कर बयान करते हैं, तो हमारा मुसलमान जो बोलता हम आपको चाहत दान के आलम फतह करना है, लेकिन जुमा के वास्ते आधा घंटा फतह नहीं करता हूँ, उन्हें आता काम इधर मौजन साहब खड़े होते तब उन्हें आता अजान सानी के लिए, या इमाम साहब खुतबे में इन्नल्लाह व मलाइकतहू पे पहुंचते तो इन्हें बाहर से जाता भागते। तो फिर आप बोलो कि तुम्हारा हम लोगों को फितने के ताल्लुक से कैसा मालूम होगा, फिर हमें कैसा मालूम होगा कि यहूद नसारा क्या साजिश रच रही है। फिर दोस्त क्या देते उलमा बोल रहे भाई आ रहे नहीं, सुन रहे नहीं, मसला तो यही है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकाम लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो यहूदियों को यकीन है, उन्होंने तैयारी कर रखी है, भाई जाहिर है वो लोग अपनी तैयारी में नाकाम होंगे, लेकिन तैयारी तो कर रखी है ना। हम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? हमारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरेंगे। हजरत ईसा सीरत में सब कुछ बयान किया जा चुका है, सीरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर फितनों के ताल्लुक से बता दिया। यहाँ तक आप हैरत में पढ़ेंगे, बैहक़ी में ये रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब आदमी के गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो आदमी के सामने खुद ब खुद वाक़ई ज़ाहिर हो जाएगा। जो उलमा किताबुल फितन पर काम कर रहे हैं, उन उलमा ने उसको तशबीह दी है कैमरे वगैरह से, जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह है। उलमा ने बहुत मेहनत की है, खोल कर
پوری وضاحت رکھ دی ہے، وضاحت پوری کر چکے ہیں علماء۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس پر غور کرتی، فکر کرتی، عمل کرتی، لیکن اس سے روگردانی کی جا رہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال اور یہودی، دجال جو ظاہر ہوگا وہ شام اور عراق میں ظاہر ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں ایران اصفہان میں ظاہر ہوگا۔ اب علماء نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ اول میں وہ شام اور عراق میں ظاہر ہوگا، پھر اصفہان میں 70,000 یہودی اس کی مدد کے لیے آئیں گے اور پھر وہ وہاں سے چلے گا۔ اب ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلے حضرت مہدی ظاہر ہوں گے یا دجال آئے گا۔ اب یہ نہیں معلوم تو ہر گلی میں ایک مہدی پیدا ہو جانا اور لوگ اس کو مہدی بھی مان رہے ہیں، ہر گلی میں ایک عیسیٰ بھی تیار ہو جانا، لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور نہ ہم لوگوں نے اس پر کبھی غور کیا۔ سیرت میں یہ سارا واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے تعلق سے بھی پوری وضاحت کی ہے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں پورا موجود ہے، دجال کے تعلق سے بھی پورا موجود ہے۔ فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات آپ یاد رکھیے، قیامت کے قریب قیامت کی 2 نشانیاں ہیں، ایک قیامت کی علامت صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں، ایک علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں ہیں۔ علماء نے فرمایا حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور حضرت مہدی کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اب قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں علماء فرماتے ہیں اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اولاد اپنی والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترات الحفاۃ العراۃ، تو دیکھیں گا کہ ننگے پاؤں چلنے والے بکریوں کے چرواہے وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے، اونچے اونچے منصبوں پر جائیں گے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ باندیوں کے اولاد بادشاہیں بنے گی۔ ہو رہا ہے، پوری ہو رہی ہے قیامت کی نشانیاں۔ اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جیسے دجال کا آنا ہے، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا ہے، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا ہے، زمین سے ایک جانور کا نکلنا ہے، ملک شام سے ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے، مدینے میں زلزلے کا آنا ہے، زمین میں دھسنے کے واقعات ہیں، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم یہ غور کریں کیا ہم نے سیرت کے اس پہلو پر غور کیا ہے؟ نہیں کیا۔ یہودی اور نصارہ اتنی تیاری کر رہے ہیں، بیہقی کی اور ابن حبان کی ایک روایت ہے قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پیٹوں کو چاک کیا جائے گا اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ نکالا جائے گا۔ اب علماء محدثین نے فی زماننا یہ تدبیر دی ہے اس کی سیزر سے۔ کیسے تدبیر دی ہے؟ سیزر سے۔ کیا تدبیر دی ہے؟ یہودی اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے لشکر میں مسلمان زیادہ تعداد میں نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کن جنگ تو وہی ہونی ہے یہودیوں سے حضرت عیسیٰ کے تعلق۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو جبے قبے دستار میں موجودہ وقت کا اس کو قطب سمجھا جا رہا ہو، وہ دجال کے جادو کو دیکھ کر دجال پر ایمان لے آئے گا۔ تو ہم اور تمہارا کیا حال ہے یہ دیکھیے۔ ایمان لوگ ہم کہتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ایمان مضبوط ہوگا جب عقیدہ مضبوط ہوگا۔ عقیدے کے متعلق ہم نے کیا محنت کی یہ بتائے ہمیں۔ ہمارے پاس عقیدے کے متعلق کہ اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں معلوم ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں معلوم۔ تو بتاؤ جو بندہ آپ کو نبی تو مان رہا ہے لیکن آخری نبی نہیں مان رہا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں اگر 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں، بلکہ اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی میری نہیں چھوٹتی، اوابین بھی ہے، چاشت بھی ہے، لیکن میرا عقیدہ کمزور ہے۔ یاد رکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اس میں اگر کمی بیشی ہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن عقیدے میں اگر ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہو تو یہ معاف نہیں کیا جائے، وہ ساری ہماری عبادت رائے گاہ ہو جائے۔ اور عقیدہ اگر مضبوط ہے تو ہم یہودی اور نصارہ کا شکار نہیں بن سکتے، اور عقیدہ اگر کمزور ہے تو پھر ایزیلی اور آسانی کے ساتھ ہم یہود اور نصارہ کا شکار بن جائیں۔ تو یہود اور نصارہ نے اس جو اسرائیل میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک امور یہ بھی طے ہوا ہے ان کا کہ مسلمان نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر کیا کیا جائے، لگا دیا جائے۔ جیسے انسٹا کا ایک ہے، پہلے ٹک ٹاک تھا، اب وہ چائنا مال بول کے اس کو کیا کر دیے، بین کر دیے۔ وہ بین ہوا تو وہ ذلی ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اب میں یوز نہیں کر رہا، یہ میں تو بولی گئی یوز بھی کرتے جائے ہے، تجربے میں ہے، مشاہدے میں ہے۔ اب وہ ہاتھ ایسا چلاتا، انہیں اتنا اس پہ ورک کرتا، نہیں بھی بولے تو اگر ایسے شمار کیا جائے اس کے قدم تو 10 کلومیٹر تو بھی انہیں چلتا ہاتھ سے، ایسے 10 کلومیٹر اتنی اگر وہ کتابوں کی ورق گردہ نہیں کرتا یا اس سے کم یا اس کا 10% حصہ علماء کی صحبت میں رہتا، اب مسلمان بولتے ہم آپ کو ٹیپو سلطان پیدا کرنے کا، ہمارے پاس ٹیپو سلطان کی کمی ہے، ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی کی کمی ہے، ہمارے پاس نور الدین زنگی کی کمی ہے، ہمارے پاس موسیٰ ابن نذیر کی کمی ہے، ہمارے پاس حضرت خالد بن ولید کے جیسا نوجوان کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ سیرت پر، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل پہناتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی نہیں چھوٹی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹیپو سلطان جس وقت حیات تھے ان سے بڑا قطب کوئی موجود نہیں، ان کے دور میں نہیں تھے، ان کے دور میں بھی فتنے تھے، عیاشیاں تھے، لیکن وہ بھی تو نوجوان تھا۔ آج کا ہمارا نوجوان جس کو باطل نے اپنے نرغے میں لے، اب آپ اس جو امور ہے وہ یہودیوں کے، کہ مثال کے طور پہ مسلمان نوجوان سوشل میڈیا پر فارم پہ آ رہا، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے نوجوان فارم پہ آ گئے ہیں جن کے پاس کبھی ایک 2 ویلر نہیں تھی، آج وہ BMW میں ہے، مرسڈیز میں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ دوسرا نوجوان مسلمان دیکھے گا کہ اس کو انسٹا پہ اتنے فالوور ہونے کی وجہ سے، ٹک ٹاک پہ اتنے فالوور ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ انکم ہو رہی ہے، کیوں نہ میں بھی ٹک ٹاک پہ جاؤں، کیوں نہ میں بھی انسٹا پہ جاؤں، اور مسلمان نوجوان اس پر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، ہر دوسرا نوجوان اس پر مصروف ہے۔ اور یہود جو ہے، اب آپ ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن میں کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کی چیز ہے۔ اب اگر کوئی سوال یہ کرے کہ دنیا میں تو اسلام کمزور نظر آ رہا ہے اور باطل کیا نظر آ رہا ہے، غالب نظر آ رہا ہے، اور نعوذ باللہ قرآن تو کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اسلام غالب ہونے کے لیے تو پھر مغلوب کیسا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باطل جب اسلام کے طور طریقوں کو اور اسلام کے طریقے پر چلے گا تو باطل مضبوط ہوگا، اور مسلمان جب اسلام کے طور طریقے کو پس پشت ڈالیں گے تو اسلام کمزور ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا۔ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کچھ ایسی قوم کو تیار کرے گا وہ اسلام کو غالب کریں گے، لیکن کل ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، دین کو مٹایا جا رہا تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، آپ کے پاس تعداد تھی، آپ نے کیا کیا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت موبائل پہ ایک مسئلہ آیا تھا، ایک بحث چل رہی تھی، موبائل میں ایک زیادہ ایپ آ گیا تھا، اس میں مصروف تھے ہم۔ جو نوجوان دن بھر میدان میں ڈٹا رہتا تھا اور رات کو وہ مسلح پر ڈٹا رہتا تھا، آج کا ہمارا نوجوان 12-1 بجے تک سوتا، رات میں 3 بجے تک انہیں موبائل، اب ان کو ایک مشن بھی تو پورا کرنا ہے، 2 GB ڈاٹا کو ختم کرنا، کتنا بڑا مشن ہے،
اس مشن کو جس نے پورا کرا انہیں دل میں سوچتا ہوں کہ واہ اس دور کا میں ہیرکولس ہوں. اب اللہ اس کو غریق لعنت کرے اس کو کہ جو ہمارے نوجوان کو 199 میں 299 میں 239 میں 2 GB 4 GB دے دے. یہ سب یہودی چال ہے اور یہ قیامت کے قریب کے فتنے ہیں. اس کو مبتلا کر دیا ہے, وہ اس میں مبتلا رہ رہا ہے, اس کو اس سے کوئی خبر نہیں ہے. اب ڈر تو اس بات کا لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے نوجوان کو ہمارے نسلوں کو معلوم ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہے, حضرت مہدی کی نشانی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایک ایک نشانی کو بیان کیا ہے کہ دجال کے بال اس طرح ہوں گے, پیشانی اس طرح ہوں گی, آنکھ اس طرح ہوں گی, اس کی آنکھ ایک بند ہوں گی, بلکہ ایک باریک سا سوراخ ہوگا, دوسری آنکھ ابھرے بھی ہوں گی, اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا, بال انتہا سے زیادہ گھگریالے ہوں گے, اس کی سواری کی حیت یہ ہوگی. لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں. پھر ہم سیرت پر کس طرح عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے عادات, آپ کے فرامین, آپ کے امت کو آگاہ کرنا, یہ سارا موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب نشہ عام ہو جائے گا, لوگ شراب کو کسی اور نام سے موسوم کریں گے اور چلیں گے. سود عام ہو جائے گا. اب سود بولے تو مسلمان ڈرتے سود سے, بیاج سے, لیکن اب مسلمان اس میں بھی مبتلا ہو رہے. تو کیسا, جیسا میں نے مثال دیا زہر سے, شہد سے مر رہا تو زہر کہیں کو دینے کا, بچت گھٹ. سود بولے تو ہارڈ لفظ دکھتا, بچت گھٹ, بچت ہوتی کہتے سے وہ مبتلا کر رہے ہیں. اس میں ہماری مائیں بھی, ہماری بہنیں بھی, ہماری پردے کا بھی اس میں خرابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بھی روگردانی ہے, اللہ کے بھی خلاف اعلان جنگ ہے سود. ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے. ہاں تو میں جو حدیث بیان کر رہا تھا, آپ صلی اللہ بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا اور اس میں جو کچھ ہے وہ نکالا جائے گا. علماء نے لکھا ہے قیامت کے قریب یہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے اس سے مسلمانوں کی نسل کشی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ نسل کشی. آج کل کھانے میں, پینے میں, ایک بات یاد رکھیے, علماء کوئی مسئلہ نہیں چھپاتے اور کتمان علم علماء بیٹھے ہوئے حرام ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں لعنت بھی فرمائی ہے علم چھپانے کے اوپر. آج کل کھانے میں, پینے میں, مشروبات میں, غذائیات میں ایسے چیزوں کو استعمال یہود اور نصارہ نے عام کروایا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کھانا اور پینا ہے, کھا رہے ہیں. وہ چائنیز فوڈ ہو گئی, فاسٹ فوڈ ہو گئی, اس کے اندر بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مادہ منویہ جو مرد کا ہوتا ہے اس کے اندر کے اسپرم جراثیم مر جاتے یا کمزور ہو جاتے. آج سے 10 سال پہلے جو سفید داڑھی والے ہیں یا سفید داڑھی, اب لوگ ابو نمول صاحب جوانی میں بھی ہو رہے سفید والے, جب عمر لے لو جو 50 سال والے ہیں, 60 سال والے ہیں, ان سے پوچھئے سیزر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, اور اللہ کے فضل سے اولاد تو بھرپور تھی. آج مسلمانوں کو ایسی غذائیات کھلائی جا رہی ہے. پہلے جواری کی روٹی بھی کھاتے تھے, کتنے 6 اب ہم دو ہمارے دو. بھئی اصل وجہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم, کہ ایسی عورتوں سے شادی کرے جو کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہو, میں کل دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد اتنی ہے. اب یہودیوں نے ایک اچھا عنوان دے دیے, بھئی تم پیدا زیادہ کریں گے تو کھلیں گے کیا دنیا میں؟ ارے بھئی جب اللہ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کی رزق کی ذمہ داری کون نے نبھائی؟ ہم ہوتے کون کھلانے والے؟ مولانا عاقل صاحب جب اس دور میں
جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں جب نسبندی کا ایک قانون چلا تھا تو اس وقت حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ مغفرت کرے، اس وقت یہ عنوان لگا تھا، نعرہ لگا تھا ہم دو ہمارے دو، تو مولانا عاقل صاحب نے بڑے پابند جو نے اعلان کیا تھا ہم دو ہمارے دو نہیں، ہم دو جتنے آتے ہم دو، لگا تو 3 اور لوگ۔ تو یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب وہ فاسٹ فوڈ مسلمان اب ایسا اب اتنا بھاری کا سمجھتا ہوں انہیں نوڈلز کھانا تو وہ کانٹے والے چمچے سے ایسا معلوم ہوتا ہے انہیں امریکہ اور یورپ سے اترا کیا ہی نہیں، وہ اس کے چاہے کھانے کے نخرے، ہاں پھر بازو میں کولڈ ڈرنک رکھے بھی رہتی، وہ نوڈلز کا ایک سویٹ مارتا اس کے بعد ایک کولڈ ڈرنک کا مارتا، اب انہیں جو بائیڈن کے خاندان کا دکھتا۔ لیکن عزیزوں بزرگوں دوستوں سمجھنے کی بات ہے، ہمارے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مسلمان طاقتور مسلمان وہ بہتر ہے کمزور مسلمان سے۔ ہمارے کھانے میں ہمارے پینے میں ایسی غذائیات نہ چاہتے ہوئے یہود اور نصارہ نے شامل کر دی ہے جس سے ہمارے نوجوان کمزور بھی ہو رہے ہیں، ان کے مادہ معنویات بھی کمزور ہو رہی ہے اور ان کی نسلیں بھی کمزور پیدا ہو رہی ہے۔ کتنا وزن ہے بچہ پیدا ہو 2.5 کلو 2 کلو، پہلے 4 کلو کے اوپر ہی جاتا تھا، اور پہلے کا مسلمان ایسا تھا بھلے ہی گنہگار تھا بھلے ہی، لیکن وہ ڈرتا تھا، وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا، جواری کی روٹی چلتی تھی، ٹھیچا چلتا تھا، لیکن کیسے آج کا نوجوان تشریف اس کی بغیر بائک کی ٹکری نہیں، اور آج بزرگوں کو دیکھ لیں وہ پیدل آتے ہیں مسجدوں میں۔ ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے استعمال کیجئے، صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چیز سے آگاہ کیا ہے، قیامت کے فتنوں سے آگاہ کیا، قیامت کی نشانیاں بتلائی، سب کچھ بتلایا ہے، لیکن امت اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے، نہ علماء سے آ کر رابطہ کر رہی ہے، نہ پوچھ رہی ہے۔ یاد رکھیے ایک وقت آئے گا، آج یورپ، امریکہ، برٹش، اس کے اندر جو عیسائیوں کے چرچ اور گرجا گھر ہے جہاں وہ عبادتیں کرتے ہیں اس پر انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے دس چرچ فار سیل، یہ چرچ بکانے کے لیے۔ اگر ہمارا نوجوان ہماری نسل اسی طرح دین سے سیرت سے دور رہیں گی تو اللہ نہ کرے ایک وقت آئے گا کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں آ سکے، کوئی نہیں آنے والا ہے، اور وہ یہود اپنے مشن کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ آپ بتائیں، آپ خود مشاہدہ کریں کتنے نوجوان ہیں، ہر 100 میں سے 95% ان کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے، انسٹا پہ ہے، فیس بک پہ ہے، ہاں ٹویٹر پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے چہرے بندروں کی طرح ہو جائیں گے۔ بعض علماء نے جیسے مفتی عاصم عمر صاحب ہے، ہاں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ، اور موجودہ دور میں میری نظر سے ایک تحریر گزر رہی تھی مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ دور میں کیسے ایسے یوں موبائل رکھ کے انہیں سیلفی لے رہا، تو اس میں زبان سامنے کتے کی بھی آ رہی، چہرہ بندر سا بھی بن رہا نہیں بن رہا۔ میں ابھی بس سے آ رہا تھا تو اب اتنا کریز چل رہا، ہم کیا کھا رہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے، دسی سا ڈھپاٹا بول کے انہیں ڈھابے پہ جا رہے تھے وہ بھی سوشل میڈیا پہ، اتنے دیوانے ہو گئے۔ اور قرآن رمضان آیا تو وہ قرآن کو جھٹکتے، اس کو چومتے، اس کے جزدان کو، اور رمضان جیسی ہو گیا۔ قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر خالی رمضان میں چاہیے، یا مسلمان اپنے عمل سے یہ ثابت کرانا چاہتا کہ نہیں نعوذ باللہ صرف رمضان کے لیے ہی قرآن ہے، یا نعوذ باللہ صرف رمضان کے لیے ہی مسجد ہے، جھگڑتے مسجد میں سونے کے لیے رمضان میں اور باقی دن۔ تو اس لیے عزیزوں بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
ٹائم بھی ہو گیا، 10:10 ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو امت کو فطروں سے آگاہ کرانا بھی ہے۔ یہی وہ نوجوان ہوں گے اگر صحیح راہ راست پر رہے، دجال سے جو جنگ ہوں گی۔ آج اگر پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی چاہے تو یہودیوں کو ختم نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے، جیسے مولانا فرما رہے تھے 57 اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ موجود ہے، لیکن اگر وہ پورے چاہیں گے تو یہودیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہود ختم ہوں گے تو کس کے ہاتھ سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ تو یہودیوں نے اتنی تیاری کی۔ آخری بات بتاتا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کے ڈر سے یہود درختوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے، عمارتوں کے پیچھے جا کر چھپیں گے۔ اللہ اس درخت کو، اس عمارت کو، اس پتھر کو زبان دے گا، وہ کہیں گا کہ فلاں مسلمان میرے پیچھے یہودی آ کر چھپائے، اسے قتل کرو۔ صرف ایک درخت ایسا ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے غداری کرے گا، جس کا نام ہے غرقد، اور یہود نے پوری دنیا میں اس کی شجرکاری کر رکھی ہے، یہاں تک کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی اس کی شجرکاری کی جاتی ہے۔ تو بتاؤ، حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ کے لشکر میں وہی شامل ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا اور عقیدہ درست ہے تو ایمان مضبوط ہوگا، وہی لوگ حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت مہدی کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ تو ابد الآباد جہنمی ہے۔ ایک جو لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، اور ایک جو فتح کریں گے۔ تو اب ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس میں شامل ہونا ہے۔ ہم کوئی عالم، نہ مولانا جنید صاحب، نہ مولانا نصر اللہ صاحب، نہ مفتی عبدالعزیز، کوئی عالم یہاں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کا کوئی عالم آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اپنے بچوں کو نہ کو پڑھاؤ، کوئی نہیں کہے گا۔ بالکل پڑھائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلوائیے، کوئی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جہاں آپ فزکس میں، میتھس میں، بائیولوجی میں، سائنس میں اپنے بچوں کو اتنا کریج دیتے ہیں، اس کو پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں، کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی ایمان کے عقائد کی حفاظت کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم، ٹھیک ہے اگر ہم 5 وقت کا تہجد نمازی ہے، تہجد گزار ہے، میرے عقیدے بھی مضبوط ہے، اور کل قیامت کو اگر میں جنت میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنے نسلوں کی حفاظت نہیں کی، ایمان کی، انہیں پیچھے سے آ کے ڈنڈا پکڑ کے بولا کہ ادھر جاتے اکیلے، تو کیا جواب رہے گا ہمارے پاس؟ کیا جواب رہے گا؟ پڑھائیے، بالکل پڑھائیے، یو پی ایس سی کا ایگزام دلوائیے اس سے، IPS بنائیے، سب بنائیے، لیکن اس کو مسلمان تو بنائیے کامل اور مکمل طور پہ۔ کسی نے انکار نہیں کیا۔ آپ کو ایسے علماء بھی بتاؤں گا جنہوں نے نیٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ رینک حاصل کی، جس نے UPSC میں اعلیٰ سے اعلیٰ رینک حاصل کی، جو ڈاکٹر ہے، سول انجینئر ہے، ایسے علماء بھی بتا دوں گا میں آپ کو۔ لیکن آپ بھی تو ایسے افراد بتائیے کہ مول صاحب میرا بچہ MBBS MD ہے، ہم یوکرین جا رہے ہیں، قزاقستان جا رہے ہیں، کیوں؟ وہاں سے میڈیکل کر کے آ رہے ہیں، ازبکستان جا رہے ہیں۔ لیکن آپ بھی تو کچھ افراد ایسے بتائیے کہ مول صاحب یہ میرا بچہ MBBS کیا ہوا ہے فلاں جگہ سے، اور اس کو ماشاءاللہ یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کیا نشانیاں ہیں، اس کو یہ بھی معلوم کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے۔ آج جو جتنے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے نا، آج ایسا بھی نہیں ہے، لوگوں نے صرف نبوت کا ہی نہیں بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے حیدرآباد میں اور دیگر جگہ پہ آپ گئے تو آپ کو لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ میاں کی دلہن ہوں کر کے، ایسے بھی لوگ مل جائیں گے، اور ان کے فالوور بھی ہے فالوور۔ اور ان سب لوگوں کو لندن، برٹن، یورپ، ہر جگہ سے ان کو مالی امداد ملتی ہے، ہر جگہ سے۔ آج قادیانیوں کا ہیڈ آفس لندن میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پوتا پڑپوتا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم ہماری نسلوں کو ہم نے سیرت سے کتنا واقف کرایا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں
موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں اور ہونا چاہیے جذبہ. فلاں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہمارا سینہ ایک دم جذبات سے بھڑک جاتا، اور یہ اسلام کی نشانی بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، اس نے گستاخی کیا تو ہمارا جذبات بھڑک جاتے. ہم اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو پھر کس نے احتجاج کرنا، کس نے نعرے لگانا گستاخ نبی کی ایک سزا؟ کس نے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب سنت ہے داڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس میں مہندی فرمایا تاکہ داڑھی مبارک کے بال صحیح سے ہو، کنگھی فرمایا کرتے تھے. مسلمان نوجوان صبح میں اٹھا تو سب سے پہلے کام یہ کرتا شیو کر کے اس سنت کو نالی میں ڈالتا. کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے یا نہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اس لیے عزیزوں بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نام لیوا ہے، جب ہم عاشق رسول کہتا ہے اپنے آپ کو، تو قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں احاطہ نہیں کر سکتا. بہت ساری احادیث ہے فتنوں کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے. قیامت کی نشانی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہ چلے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین سے ایک ایسا جانور نہ نکل جائے جو انسانوں کی طرح بات کرے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ. ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں اور ہماری نسلیں بھی ناواقف ہیں، اور ہم سوچتے ہیں جہردان کے عالم کو فتح کرنے کا. ہمارا نوجوان جہاں سوشل میڈیا میں اتنے روپے ضائع کر رہا ہے، فاسٹ فوڈ میں اتنے روپے ضائع کر رہا ہے. نوڈلز کم سے کم 120 روپے کی پلیٹ آتی ہے، وہ مدنی میں پربھنی کی ریٹ ہے، پتہ نہیں سیلوں میں کیا ہے معلوم ہے، کیونکہ سیلوں میں کھانے کا اتفاق ہوا نہیں. تو اس میں یہ کر رہا تو 100 روپے کی انہیں کیا کرنا، 3 سے 4 چھٹاک بادام مچ لینا، رات میں بھگا کے صبح میں 7 عادت کھا لیا تو انرجی کی انرجی ہے کہ نہیں؟ فاسٹ فوڈ میں اس طرح کے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، مرد کی قوت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہودی بہت ساری محنت کر رہے ہیں. یہ جو فلٹر ہوتا ہے کہ فلٹر کا پانی جسے آپ ایکوا کا پیور واٹر کہتے ہیں، امریکہ کی ایک تنظیم ہے جو اس وقت تک دنیا کے کسی بھی فلٹر کو اجازت نہیں دیتی جب تک کہ 3 طریقے کی وہ لیکوڈ نہیں ملاتا اندر. اس میں سے ایک لیکوڈ کا جو مادہ ہے، علماء یہ تک کھول کھول کر رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. کوئی سائنٹسٹ آپ کو یہ نہیں بتائے گا، علماء آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حیض کے کلر کتنے ہیں، کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتا پائیں گا. علماء نے یہ باتیں آپ کے سامنے کھول کر رکھی کہ اتنا ریسرچ وہ کر رہے ہیں کہ ایک قسم کا جو لیکوڈ ہے اس میں ایسا مادہ ہے جو مرد کی منی کو بالکل پگھال دے. ہوتا پھر یہ کہ پھر جب مسلمان نوجوان کی شادی ہوتی، جب اس بات پر قادر نہیں ہوتا وہ وتی پر، تو پھر وہ مجبوراً میڈیکلوں کے چکر میں پڑتا ہے، پھر وائگیریا وغیرہ استعمال کرتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہو رہا ہے. تو اس لیے عزیزوں بزرگوں دوستو، علماء کوئی بات آپ سے نہیں چھپاتے. اگر آپ کہیں مول صاحب آپ کو 3 بجے تک بولنا ہے، بالکل بولتا میں. پھر آپ جب ایسی چادر اوڑھتے تو وہ چادر کے ساتھ پورے میرے باتوں ادھر چل جاتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات واضح کی ہے. سیرت کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موڑ پر امت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. اب آپ کے بعد صحابہ نے امت کی رہبری کی، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین نے امت کی رہبری کی. اب وہ لوگ چلے گئے، اب کون موجود ہے؟ ان لوگوں کے وارث کے علماء موجود ہیں. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن یا ہفتے میں مہینے میں ایک دن ہم ایک وقت متعین کریں گے. اس وقت اپنے اپنے محلے کے علماء کے پاس جا کر ان سے قیامت کے قریب کے فتنوں کے تعلق سے، سیرت میں جو باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے اور اپنی نسلوں کو واقف کرائیں گے. آپ کو آپ کا بیٹا اگر فلوریڈا سے، آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے اگر ڈگری لے کر آیا تو آپ کو نجات نہیں دلا سکتا ہو.
آپ اللہ میاں کے پاس یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ رب العزت میں نے اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا، اپنی زندگی کی کل کمائی اس کے پاس دے کے اس کو پڑھایا ہے، وہاں سے اس کو پی ایچ ڈی کرا کے لایا ہے۔ آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں، سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے۔ دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح طور سے، جسمانی طور سے، روحانی طور سے، ذہنی طور سے ہمیشہ اسلام کے سانچے کے، اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مسلمان بہتر ہے کمزور مسلمان سے۔ تو تیار رکھے، ہما وقت تیار رہے۔ علماء موجود ہیں، ابھی وہ نشانیاں پوری نہیں، ایک ایک کر کے اہل ہم علماء جا رہے ہیں، کئی علماء اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب حضرت مدنی کے بھی شاگرد، پہلے تو حضرت تھانوی کے آخری شاگرد مولانا سالم صاحب تھے، وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ پوری دنیا میں ایک شاگرد بچا ہوا تھا حضرت تھانوی کا، وہ بھی چلا گیا۔ حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب تھے، وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اب حضرت مدنی کے بھی گنے چنے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے علماء حق چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے تو آب حیات یا مولانا جنید نے آب حیات پیے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم اور علماء جتنی ممکن کوشش ہے امت کو فتنوں سے آگاہ بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی۔ ہمارا کام بات پہنچانا ہے۔ قرآن نے کہا وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام کیا ہے؟ بات کو پہنچانا ہے۔ عمل کرنا نہیں کرنا یہ سننے والے پہ ہے، ہم اس کے جواب دے نہیں۔ کل ہم سے تو یہ سوال ہو سکتا آپ نے بات پہنچائی نہیں پہنچائی، ہم سے یہ نہیں سوال ہو سکتا کہ آپ نے عمل کروایا نہیں کروایا۔ عمل کرنا نہیں کرنا آپ پہ ہے۔ اس لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم علماء سے جڑ کر فتنوں کے تعلق سے بات پوچھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور ابھی انشاءاللہ حل ہو۔ پھر دوسری بات کہ ہم اپنے امت کو بھی، اپنے نوجوان نسلوں کو بھی اس سے واقف کرائیں گے۔ آج یہود اور نصارہ کا ہدف اور ٹارگیٹ نوجوان ہے، نوجوانوں کو وہ نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ موبائل ہے فائدے کی چیز، استعمال فائدے کے لیے کیجیے۔ جیسے ایک ضرورت ہے، بیت الخلاء ایک ضرورت کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جو بیت الخلاء میں قیامت آپ کے ساتھ بیٹھتا؟ کوئی نہیں ہے، وقتی ضرورت ہے، جاتا آتا۔ اسی طرح موبائل کو بھی ضرورت کے تحت استعمال کیجیے۔ امت کے اندر بے انتہا فتنے آ رہے ہیں اور آئیں گے، کچھ تو اگر ہم زندہ رہے تو ہم دیکھیں گے، ورنہ ہم نے تو بہت سارے فتنے دیکھ چکے۔ یہ دروے صفت علماء کی وجہ سے آپ اور ہم محفوظ ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے، ان کے رات کو رونے گڑ گڑانے کی وجہ سے، ورنہ کب کے ہم شکار ہو جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے دعا فرمائے، 10:30 بھی ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو سیرت کے ایک ایک پہلو پر جان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہر فتنے سے، حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ اس میں ایسا سمجھیے کہ ایک طریقے سے مسلمان یہاں ہے اور پورا کفر ایک متحد ہو کے مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے موڑ پر ہم ہیں، اگر آج بھی ہم بیدار نہیں ہوئے تو پھر جس طرح تاتاریوں نے بغداد میں